बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। पाकिस्तान में जुराइम की दुनिया का एक ऐसा किरदार गुजरा है जिस पाए का बदमाश, डॉन, गैंगस्टर या बाहुबली कह लें, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उसके जुराइम की फहरिस्त बहुत तवील है। उसने कितने ही लोगों को कत्ल किया, कितने लोगों को अगवा किया, अगवा बराए तावान की बेशुमार वारदातें की, एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली कई जवां लड़कियों की इज्जतें बर्बाद की। उसका एक सबसे बड़ा कारनामा यह भी था कि उसने एक थानेदार को अगवा किया, अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया। उसके बाद उसकी लाश को एक कब्रिस्तान में ले जाकर दरख्त के साथ लटकाया और फिर भी गुस्से की आग ठंडी ना हुई तो उसको जला डाला। ऐसे बहुत से खौफनाक भयानक जुराइम जो उसने सरअंजाम दिए हैं, बल्कि लाहौर पुलिस को रॉकेट लॉन्चर का दीदार कराने वाला भी यही डॉन, गैंगस्टर, बाहुबली था। इसका नाम मज़हर हुसैन उर्फ तिब्बी गुलबर्ग का रिहायशी था। उसके बारे में आपसे बात करूंगा तफसील से। मज़हर हुसैन तिब्बी, उसके बारे में बताया गया है कि वो गुलबर्ग का रिहायशी था। एफसी कॉलेज में पढ़ा था। एफसी कॉलेज में एक लड़की की वजह से उसका दोस्तों से झगड़ा हुआ। अब उस झगड़े की नौबत यहाँ तक आ गई कि उस झगड़े की बिना पर एक नौजवान था, उस दौर में रब नवाज नाम था उसका, वो इस झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया गया। कत्ल किसने किया? मज़हर तिब्बी ने। इल्ज़ाम किस किस पे लगा? मज़हर तिब्बी पर और उसके भाई पर। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में। एफआईआर दर्ज होने के बाद मज़हर तिब्बी और उसका भाई भाग जाते हैं। पुलिस उनकी तलाश करती है। मज़हर तिब्बी के बारे में बताऊं, उसका ताल्लुक एक बड़े ही पढ़े लिखे घराने से था। अच्छा खाता पीता घराना था, जिसकी वजह से उसके ताल्लुकात, उसकी दोस्तियां भी अच्छे और बड़े घराने के लोगों के साथ थी। ऊपर से एडमिशन एफसी कॉलेज में ले लिया। वहाँ पर भी उम्रा के बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। 1988 में उसने वहाँ पर दाखिला लिया था, जहाँ पर फिर वो लड़की की वजह से एक कत्ल हो गया और ये और इसका भाई वहाँ से मफरूर हो गए। इन्होंने मफरूरी अपनी ज़्यादातर उस दौर में जो है वो एफसी कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वहाँ पर काटी थी। मज़हर तिब्बी की तलाश में पुलिस ने एक दफ़ा एफसी कॉलेज के हॉस्टल में रेड भी किया। आगे से बहुत मज़ाहमत का सामना हुआ। स्टूडेंट्स ने पुलिस पर हमला कर दिया। कहते हैं कि हैंड ग्रेनेड से पुलिस पर हमला किया गया। उसमें एक पुलिस वाले की जान भी चली गई और कुछ एक जख्मी भी हुए थे। इसके बाद मज़हर तिब्बी वहाँ से निकलकर किसी और जगह मफरूर हो गया, कहीं और पनाह ले ली उसने और उसके भाई अजहर उर्फ कुज्जी ने। पुलिस मुसलसल उसकी तलाश में थी। वो तलाश मुकम्मल ना हो सकी, जिसके बाद पुलिस ने क्या किया, उसके घर पर रेड करती है और उसकी वालदा को उठाकर थाना किला गुज्जर सिंह ले जाती है। किला गुज्जर सिंह में एक उस वक्त के इंस्पेक्टर चौधरी फिरोज के पास तफ्तीश थी उस केस की, और एक सब इंस्पेक्टर हमीद, इकराम हमीद नाम उसका सब इंस्पेक्टर का था। वो उसकी माँ को वहाँ घर से गिरफ्तार करके लेकर आया था। कहते हैं जब उसके घर इकराम हमीद ने रेड किया तो वहाँ पर उसने तूफान बदतमीज़ी मचाया। इकराम हमीद ने उसकी वालदा की और दीगर अहले खाना की बहुत बेइज्जती की थी। उसकी वालदा को जब थाने ले जाया गया और थाने ले जाकर मज़हर तिब्बी के बारे में पूछ कुछ शुरू की और उससे पूछा कि हमें मज़हर तिब्बी पकड़वा दो, तो उसकी वालदा ने कहा हमें क्या पता कि वो किधर है, वो तो भागा हुआ है, हमसे भी राब्ता नहीं है। लेकिन इस दौरान उस सब इंस्पेक्टर ने उसकी वालदा की इंतहाई तजलील की और इंतहाई गैर अखलाकी रवैया अपनाया। इस बारे में जब मज़हर तिब्बी को इत्तला मिलती है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अब उसने अपनी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ किया एक लड़की के झगड़े की वजह से। उस पर उन्हें एक नौजवान को कत्ल करना पड़ गया। अब मामला आ गया घर की इज्जत पे। माँ को बेइज्जत किया थाने ले जाकर, इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की। मज़हर तिब्बी को जब इस चीज़ का इल्म होता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस सब इंस्पेक्टर इकराम हमीद को अगवा करता है, अगवा करके उसका कत्ल करता है। और ये कोई छुप कर नहीं करता, कत्ल भी उसका सरेआम ही करता है। उसको वहाँ से उठाकर एक टाउनशिप का एक कब्रिस्तान है वहाँ पर ले जाता है।
وہاں لے جا کر اس کی لاش کو ایک درخت کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا ہے، لیکن غصہ اس قدر شدید تھا، نفرت اس قدر بھری ہوئی تھی اندر کہ وہ کسی بھی صورت ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اس درخت سے لٹکتی ہوئی لاش کو آگ لگا دی، جس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا، ایسا خوفناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جس نے شہر میں انتہائی بہت خوف پھیلا دیا تھا، اور پولیس بھی بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد پولیس بھی پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، لیکن مظہر طبی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اچھا گھرانہ تھا، اس کے تعلقات، اس کی کمپنی بھی اسی کلاس کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ اب ایف سی کالج میں بتایا کہ بہت عمرہ پولیٹیشنز بھی تھے جن کے بچے وہاں پر پڑھا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا بدماش گزرا ہے تاریخ میں جس کا تعلق ایوان صدر، اس دور کے وفاقی وزراء، ایون کے وزراء اعلیٰ، ان سیاسی شخصیات کے علاوہ ان کی اولادوں کے ساتھ بہت گہری دوستیاں تھیں۔ اس نے اپنی مفروری کا جتنا بھی عرصہ گزارا ہے وہ زیادہ تر عرصہ یا تو حکومتی ایوانوں میں گزرا ہے یا سیاسی شخصیات کے گھرانوں میں گزرا ہے۔ جو حکومتی شخصیات تھیں ان کے گھروں میں اس نے مفروری کاٹی ہے، اور ہر کوئی اس کی سفارش بڑے تگڑے طریقے سے دھڑلے سے کیا کرتا تھا۔ یہ ایک دفعہ جب گرفتار ہوا تو اس کے گرفتاری کے دوران اس کا پروگرام بنایا تھا پولیس افسران نے کہ اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے گا، لیکن اس کی بیک اتنی مضبوط تھی، اس کے سٹرونگ تھا بہت اس کا تعلق، جس کی وجہ سے پولیس کو اپنا ارادہ پوسٹ پون کرنا پڑا، اور یہ سب انسپیکٹر جس کو قتل کرنے کے بعد جلا ڈالا تھا، یہ بہت خوفناک واردات تھی۔ اس کے بعد اس نے بہت سے جرائم کیے، قتل بھی کیے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بھی کیں۔ اچھا ہاں، آپ کو ایک چیز اہم بتاؤں کہ اس دور میں ایک کردار ہوا کرتا تھا رانا ثروت۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یا پنجاب میں یہاں پر اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کا موجد تھا، اور وہ پلاننگ اس قسم کی کیا کرتا تھا کہ اغوا ہونے والے وہ ایک تو اس کا چناؤ جو ہوتا تھا وہ ٹارگٹ اس کو کرتا تھا جس سے اس دور میں بھی 5، 4، 7 کروڑ روپیہ وہ اغوا برائے تاوان کے عوض لے لیا کرتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا مظہر طبی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، اور مظہر طبی اس کو میں نے بلکہ ایک سوشل میڈیا پر ہمارے کوئی ایک صاحب کا میں نے دیکھا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ وہ رانا ثروت جو ہے مظہر طبی کا استاد تھا۔ کس تناظر میں کہا کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں انہیں پلان کرنے کے لیے، تو اس نے اغوا برائے تاوان کی بہت سی وارداتیں کر رکھی تھی۔ خیر جب یہ گرفتار ہوتا ہے، اس کو گرفتار کر کے لے کر جاتے ہیں قلعہ گجر سنگھ ہی، وہاں پر اس سے تفتیش کی جاتی ہے۔ اس وقت ایس ایس پی ہوا کرتے تھے رانا مقبول، وہ اسپیشلی اس سے تفتیش کرنے کے لیے گئے اور اس سے پوچھا، حال چال پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو وہ پوچھا، اور بس تفتیش کے لیے انہوں نے صرف ایک ہی بات پوچھی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جو صدر پاکستان تھے، ان کے طیارے پر جو اٹیک ہوا تھا، تمہارا اس میں کوئی کردار ہے یا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کیونکہ اس میں نام آ رہا تھا فیصل آباد والے چودھری الیاس جٹ کا، الیاس گوجرے والا کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام آ رہا تھا، اور مظہر طبی الیاس جٹ کے بہت قریب تھا۔ الیاس جٹ نے مظہر طبی سے بہت سے کام کروائے تھے، اپنے غیر قانونی کام۔ تو اس حوالے سے جب رانا مقبول نے مظہر طبی سے پوچھا، اس سے کہا کہ ہمیں اگر اس بارے میں تم کچھ جانتے ہو تو ہمیں بتاؤ، لیکن مظہر طبی نے حلفاً انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ جس کے بعد رانا مقبول نے جو تفتیشی افسران تھے ان کو کہا کہ بس اس کی تفتیش مکمل ہو گئی ہے، اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔ دراصل وہ رانا مقبول کا وہاں پر جانا، اس سے تفتیش کرنا اور اتنا کمفرٹیبل زون فراہم کرنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ پیچھے سے اس کی بیک بہت سٹرونگ تھی۔ مظہر طبی کے جو سفارشی تھے، جو حکومتی وانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کا حلقہ احباب بہت ہی سٹرونگ تھا، مضبوط تھا، جس کی وجہ سے رانا مقبول کو وہاں بھیجا گیا اور کہا کہ اس کا پولیس انکاؤنٹر نہیں کرنا،
اس کو جوڈیشل میں جیل بھجوا دیا جائے، یہ اپنے مقدمات خود ہی عدالتوں سے فیس کرے گا۔ اس نے فیس بھی کیے معاملات، اس کے بعد پھر وہ رہا ہو کر باہر بھی آ گیا، اور بہت سی وارداتیں مزید اس نے سر انجام دی۔ لاہور ہی نہیں، پنجاب کے بہت سے شہروں میں، ایون کہ کراچی تک جا کر اس نے بہت بڑی بڑی وارداتیں کی ہیں۔ اس میں قتل بھی ہیں، اغوا برائے تاوان بھی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی وارداتیں۔ اس کی فہرست میں آپ کو گنوا نہیں سکتا کہ اس کی فہرست کس قدر طویل ہے۔ ایک بہت مشہور اس کی زندگی کا واقعہ، اس کا تعلق ایک ٹی وی آرٹسٹ بہت مشہور اس دور کے سکندر حیات ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹی ہوتی تھی ٹیمی سکندر، اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ ٹیمی سکندر نے ایک اس ٹائم کے بڑے مشہور ٹوانا فیملی کے سیاستدان تھے، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، اس کے بیٹے سمر ٹوانا سے بھی شادی کی تھی۔ اب اس جھگڑے پہ ٹیمی کی وجہ سے مظہر طبی نے سمر ٹوانا جو ٹیمی کا خاوند تھا اس کو قتل بھی کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح، لاہور جیل روڈ سے منسلک روڈ ہے ایک وارث روڈ، وہاں پر ٹیمی سکندر کی رہائش ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر یہ سمر ٹوانا بھی جاتا تھا اور یہ مظہر طبی بھی جایا کرتا تھا۔ وہ ایک بڑا ایک واقعہ ہوا کرتا تھا، اس میں ہمارے ایک بڑے اخبار کے ہمارے ایک مالک بھی تھے جن کا نام اس میں آ رہا تھا کہ بھئی اس قتل میں، اس معاملے میں ان کی بھی شمولیت ہے، لیکن ایسے کوئی شواہد نہیں مل سکے تھے اور نہ ہی تفتیش میں کچھ ایسا ثابت ہو سکا تھا۔ دوستو، مظہر طبی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ اس نے اپنی 10 سالہ زندگی کا آغاز ایک لڑکی سے شروع ہونے والے جھگڑے سے کیا، اور اس کی زندگی کا اختتام بھی ایک لڑکی کے وجہ سے ہی ہوا۔ وہ لڑکی کون تھی اس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں پتہ لگ سکا، لیکن میں آج آپ کو اس پروگرام ویلاگ کے اختتام پہ آپ کو ایک ہلکا سا ہنٹ دوں گا اس لڑکی کے بارے میں۔ تو بہرحال نام تو اس کا نہیں لوں گا میں، نہ اس کی فیملی کا نام لوں گا، لیکن ایک ہنٹ دے دوں گا میں آپ کو کہ وہ لڑکی کون تھی۔ مظہر طبی کے بارے میں آپ کو میں مزید بتاؤں کہ اس نے جتنی مفروری کاٹی ہے نا، وہ ایلیٹ کلاس میں کاٹی ہے۔ اسلام آباد میں بہت اس نے وقت گزارا ہے اپنی مفروری کا۔ اس کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت اس کے اندر خصوصیات تھیں، دل پھینک بہت زیادہ تھا، ایلیٹ کلاس کی بہت سی لڑکیاں اس پر فدا تھیں، اور اس کے بغیر کچھ رسپونڈ کیے اس کی جھولی میں جا گرا کرتی تھیں۔ وہ بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں اس نے برباد کی، جو مطلب خاموشی اختیار کر گئی، منظر عام پر نہیں آئیں، انہوں نے سامنے آ کر اس چیز کو اچھالا نہیں کچھ، کہ والدین نے اپنی عزت کی وجہ سے اس معاملات کو دبا دیا اور انہیں کہا کہ اس سے اب دور رہو، اس سے اپنی جان چھڑا لو۔ لیکن اس کا آنا جانا تعلق واسطہ، کیونکہ جس کلاس میں تھا تو اس نے منہ بھی وہیں پر مارنا تھا، تو بہت سے اس کے معاش کے بہت سے ایسے معاملات سامنے بھی آئے، لیکن ان کو میڈیا میں یا اخبارات میں اس ٹائم زیادہ نہیں اچھالا گیا۔ مظہر طبی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ لڑکیوں کی آواز بہت اچھی نکالتا تھا۔ وہ فون پہ اس نے بہت سے بڑے بڑے نامور لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ایک لڑکی بن کر ان سے گفتگو بھی کیا کرتا تھا، ان کو پاگل بھی بنائے رکھتا تھا، اور اس دور میں کہتے ہیں کہ بہت سے وہ لڑکی بن کر گفٹ بھی بہت سے لیا کرتا تھا بڑے بڑے امیر اور تگڑے لوگوں سے۔ اس کا ایک کارنامہ آپ کو بتاؤں کہ وہ جس ایلیٹ کلاس میں مفروری کاٹتا تھا نا، مفروری کے دوران، تو اب ظاہری بات ہے وہ سیاسی شخصیات تھے، کچھ بیوروکریسی کے لوگ بھی تھے۔ اب ان کے پاس سیکیورٹی تو ہوتی تھی، اب سیکیورٹی والوں کے پاس وائرلیس سیٹ ہوتے تھے، اور وہ وائرلیس سیٹ پرانے دور کے تھے۔ اس دور میں وہ وائرلیس سیٹ ٹریس نہیں ہوتے تھے کہ کس وائرلیس سیٹ سے کال کی گئی ہے۔ اب وہ جس نے کال دینی ہے وائرلیس سیٹ پہ، وہ اس نے صرف کال دینی ہے، اپنا آپ بتانا ہے کہ جی میں فلاں فلاں بات کر رہا ہوں، یا یہ فلاں جگہ پر پہنچا جائے، فلاں افسر سن لے، فلاں متحد سن لے، اس قسم کے ہوا کرتے تھے۔ اب وہ وائرلیس سیٹ ٹریس آؤٹ نہیں ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے میسیج آیا ہے۔ اب وہ وائرلیس سیٹ مظہر طبی لے کر رات کے وقت جو افسر گشت پر ہوا کرتے تھے، وہ خیر پتہ کر لیتا تھا کہ سرکل گشت کس کی ہے اور ڈویژنل گشت پر کون ہے، کون کون سے افسران ہیں، تو وہ ان افسران کے نام لے کر اس وائرلیس سیٹ پر کال کیا کرتا تھا،
اور کال کیا کرتا تھا لڑکی کی آواز میں. وہ اتنی خوبصورت اس کی آواز ہوا کرتی تھی کہ وہ اس ٹائم رات کو جتنے بھی مطلب کہ وائرلیس سسٹم پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے یا جو افسر سن رہا ہوتا تھا وہ سارے اس پہ متوجہ بھی ہوتے تھے اور اس سے بات بھی کیا کرتے تھے. کوشش کرتے تھے کہ وہ کون ہے, لیکن آج تک اس کو انہیں پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ وہ مظہر طبی تھا. وہ تو جب گرفتار ہوا یا اس کے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہ کارنامہ جو ہے وائرلیس پر لڑکی کی آواز جو ہے وہ مظہر طبی نکالا کرتا تھا. مظہر طبی نے خیر بہت سے جرائم کیے ہیں, انتہائی خطرناک قسم کا بدماش تھا وہ, رحم اس کے اندر بالکل بھی نہیں تھا اور اپنا دشمن کو چھوڑتا نہیں تھا اور دوستوں کے پیچھے سے ہٹتا نہیں تھا. اس سے جو سیاسی اپنا شخصیات تھیں انہوں نے بھی بہت سے اپنے مفادات ان کے ساتھ وابستہ تھے, اپنے بہت سے انہوں نے کچھ ایسے کام بھی کروائے جو کہ وہ لیگل طریقے سے نہیں کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کی مجبوری تھا اور ان کے کاموں کو سر انجام دیتا تھا. اب مظہر طبی کی زندگی کا اختتام آتا ہے. مظہر طبی کے کارنامے تو بہت سے ہو گئے تھے, اور گورنمنٹ بھی کچھ تبدیل ہو گئی تھی. اس کی پشت پناہی کرنے والے یا اس کو سیفٹی فراہم کرنے والے جو سیاستدان تھے وہ کارنر ہو گئے اور ایک نئی حکومت سامنے آئی. تو خیر نون لیگ کی حکومت میرا خیال تھی جب اس کا پولیس مقابلہ ہوا. ان دنوں مظہر طبی نے ایک لڑکی کے ساتھ مراسم بنا رکھے تھے اپنے, اور وہ لڑکی جس کا آج تک میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کبھی پتہ نہیں لگ سکا, اس لڑکی کے بارے میں نہیں کسی کو پتا تھا کہ وہ کون ہے. اس کو بھی اس نے اپنے جال میں پھنسا کر دھوکہ دیا. خوبصورت تو تھا وہ اور اس خوبصورتی کا فائدہ بھی خوب اٹھاتا تھا. اس نے اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسایا, جال میں پھنسا کر اس کی عزت بھی خراب کی اس نے, اور بعد میں اس کو دھوکہ بھی دیا اس نے. اب اس لڑکی کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ وہ کون تھی. میں صرف اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کی خونی رشتہ دار تھی. اس کا خون کا رشتہ تھا اس کے ساتھ. تو اس پولیس افسر نے ہی مظہر طبی کو اپنے ٹارگٹ پر رکھ لیا جب اس کے علم میں سارا معاملہ آیا, اور پھر اطلاع ملی کہ مظہر طبی 1998 کی بات ہے, فیبرری کا مہینہ تھا, کینال ویو میں آتا ہے ایک گھر میں, وہاں بھی کسی لڑکی کے خاتون کے پاس آتا ہے. تو جس کی اطلاع پولیس کو ملتی ہے تو وہی پولیس افسر جس کا اس لڑکی کے ساتھ خون کا رشتہ ہے وہ سارا پلان ترتیب دیتا ہے. پولیس کی ٹیمیں کس نے کہاں کہاں پر اپنی پوزیشنوں میں ہونا ہے, اور کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ مظہر طبی یا اس کے ساتھ جو بھی کوئی ہو ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا جائے. اور ایسا ہی ہوا. جب مظہر طبی کینال ویو پہنچا تو صرف پولیس کو اس بات کی کنفرمیشن ہو گئی کہ گاڑی میں کینال ویو آنے والا نوجوان مظہر طبی ہی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی موجود ہیں. تو اس کنفرمیشن کے بعد پھر پولیس نے اپنا ایکشن لیا. جو پولیس کی پوزیشنیں جہاں جہاں پر تھیں انہوں نے ہر طرف سے بلکہ چاروں اطراف سے اس قدر شدید فائرنگ کی گئی کو 15 سے 20 منٹ مسلسل فائرنگ ہوتی رہی. اور فائرنگ ایسی تھی جس طرح آسمان سے اولے برس رہے ہوں. اس قسم کی خوفناک فائرنگ پولیس نے کی, یا یوں کہہ لیں کہ 10 سالہ جو اس کا مجرمانہ زندگی تھی مظہر طبی کی, اس دوران اس نے جو کچھ کیا تھا, جو کچھ زیادتیاں کی تھیں پولیس کے ساتھ, جو اس نے بدلے لیے تھے, اس سب کا بدلہ ان کو پولیس والوں کو اس صورت میں لینا تھا کہ انہوں نے وہ غصہ اس پر وہ فائرنگ کر کے نکالا. 15-20 منٹ بعد فائرنگ رکی, اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ گاڑی کے پاس جا کر اس چیز کی تصدیق کرے کہ گاڑی میں مظہر طبی ہلاک ہو چکا ہے. اتنا اس وقت بھی اس کا خوف تھا. کتنی ہی دیر گاڑی میں مظہر طبی کی لاش اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی رہیں, کوئی پولیس والا قریب نہیں گیا. کافی دیر گزری, افسران بھی موقع پر پہنچے. پھر افسران نے جوانوں کو بھیجا کہ جا کے چیک کرو, تو مظہر طبی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اس کو وہاں سے موو کیا
پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس بھجوایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سے گاڑی چلنی تھی نا، اسی طرح سے اندر سے جو لاشیں باہر نکالی گئی تھی گاڑی سے، ان کے جسم بھی اسی طرح چلنی تھے۔ تو یہ تھی مظہر طبی کی ایک مختصر سی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ مزید اور چیزیں ڈسکس کروں گا، شیئر کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔